औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 3 ही करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान के ग्लेशियर्स और दरिया। अब ग्लेशियर्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और दरियाओं के लिए किस तरह से ये मुआविन है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ग्लेशियर की अगर तारीफ करें, ग्लेशियर क्या होता है, तो उसके बारे में ये मैंने यहाँ लिखा भी है और आप बुक में भी आपको मिल जाएगी डेफिनेशन। पहाड़ों की वादियों में जमी हुई बर्फ जब तय दर तय जम जाती है और नीचे से वो सख्त होती चली जाती है तो फिर वो ढलवानों की तरफ सरकना शुरू कर देती है। ऐसी कैफियत को या ऐसी बर्फ की इस तरह की जो शक्ल सूरत बनती है उसको हम ग्लेशियर्स का नाम देते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। उसके बाद ग्लेशियर बनते कैसे हैं? ज़्यादातर इलाके ये ठंडे इलाकों में जिनकी आबो हवा ठंडी होती है, जिनका दर्जा हरारत कम होता है और जहाँ पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे ये बनते हैं। जैसे पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात हैं, वहाँ पे आपको पता है कि पाकिस्तान के 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं जिनमें कराकोरम, हिमालय और हिंदुकुश, ये 3 बड़े हमारे पहाड़ी सिलसिले हैं। इन्हीं में बहुत सारे ग्लेशियर्स बनते हैं और इन ग्लेशियर्स में जो मशहूर तरीन हमारे ग्लेशियर्स हैं वो सियाचिन, ब्याफो, बतूरा, बाल्तोरो और हिस्पर हैं। 5 ये ग्लेशियर्स हैं, इनके नाम आपने याद कर लेने हैं। इसी तरह से अब ये ग्लेशियर्स कहाँ हैं, इनकी लंबाई कितनी है और थोड़ी बहुत इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके लिए है। ये भी आपने एज इट इज ही इनकी तैयारी करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं सियाचिन की। एक बहुत ही मशहूर ग्लेशियर है ये। सियाचिन बल्ती जुबान का लफ्ज़ है और बल्ती जुबान में सियाचिन का मतलब होता है जंगली गुलाब। अब सियाचिन का जो ग्लेशियर है इस पे जंगली गुलाब जो है ये बहुत ज़्यादा इसका पौधा पाया जाता है, इसी वजह से इसको वहाँ के लोगों ने इसका नाम जो है वो सियाचिन रखा है। लंबाई इसकी 70 किलोमीटर है और सिलसिला जो पहाड़ी सिलसिला है जिसमें सियाचिन ग्लेशियर बना है वो कराकोरम है पहाड़ी सिलसिला। और इसके बारे में मज़ीद जो है सियाचिन के बारे में मज़ीद भी आप सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ तक इसका यही है क्योंकि एक फौजी चौकी बहुत अहम है। इंडिया के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है वहाँ पे भी सियाचिन की बहुत अहमियत है। और उसके बाद आ जाते हैं सेकंड नंबर पे है बाल्तोरो। बाल्तोरो भी बल्तिस्तान के इलाके में है और इसकी लंबाई भी 62 किलोमीटर है। और इसके साथ इसी सिलसिले में जहाँ पे बाल्तोरो ग्लेशियर है, इसी सिलसिले में हमारा जो दुनिया में एक बहुत मशहूर पहाड़ है जिसको केटू पहाड़ भी कहा जाता है और वो पाया जाता है। अब दरियाए जो सिंध है, इस ग्लेशियर से जो पानी आता है वो जाके दरियाए सिंध में शामिल होता है और दरियाए सिंध से आगे अगर हम स्कर्दू जाएं तो स्कर्दू से आगे रास्ता जो है वो हमें लेके जाता है बाल्तोरो ग्लेशियर की तरफ लेके जाता है, वहां तक हमें पहुंचा देता है। उसके बाद तीसरा है बतूरा। बतूरा भी ग्लेशियर है, इसकी लंबाई है 54 किलोमीटर और ये वादी गोजल और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में पाया जाता है। चौथा ब्याफो, इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है और कराकोरम और वादी हुंजा यानी सिलसिला जो पहाड़ी सिलसिला है जहाँ पे ये ब्याफो जो ग्लेशियर बनता है ये कराकोरम का पहाड़ी सिलसिला है और इसकी जो वादी है वो हुंजा वादी है, हुंजा वैली जो है वहाँ पे ब्याफो ग्लेशियर जो है वो बनता है। उसके बाद 5वां है हिस्पर। पाकिस्तान के शुमाली इलाका बल्तिस्तान में ये पाया जाता है। लंबाई इसकी 49 किलोमीटर है और दरियाए हिस्पर के करीब है, इसी मुनासबत से इसका नाम जो है वो हिस्पर ग्लेशियर इसको कहा जाता है। तो इस तरह से ये 5 ग्लेशियर्स हैं पाकिस्तान के। इसकी अहमियत पे बाद में आते हैं, इन्हीं ग्लेशियर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन तैयार करनी है, कैसे बनते हैं। डेफिनेशन में वही जो पहले भी बात हुई है, पहाड़ों की वादियों में जमी हुई बर्फ जब ढलवानों की तरफ सरकती है तो वो ग्लेशियर कहलाती है। बुलंद और ठंडे इलाके जहाँ पे बर्फबारी होती है वहाँ ग्लेशियर्स बनते हैं। 5 पाकिस्तान के मशहूर ग्लेशियर जिनमें सियाचिन, ब्याफो, बाल्तोरो, हिस्पर और बतूरा हैं।
یہ 5 پاکستان کے جن کی لمبائیوں کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ زیادہ اہم جو ہے ان کی لمبائی کتنی ہے، اور سلسلہ زیادہ تر سب کا جو ہے وہ قراقرم ہی بنتا ہے۔ اس کے بعد گلیشیئر کی اہمیت، گلیشیئر جو ہے وہ بیسیکلی سارا سال دریاؤں میں پانی کی روانی کے لیے بڑے اہم ہیں۔ پھر گلیشیئرس سے کی ٹوٹ پھوٹ سے پہاڑوں کے درمیان میں جو ندیاں بنتی ہیں، جو نالے بنتے ہیں، جو جھیلیں بنتی ہیں، وہ بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ان میں پانی جب جمع ہو جاتا ہے تو پہاڑی علاقوں میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی کے لیے یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے استعمال سے عام اپنی زندگی کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں، اور بہت سارے علاقوں میں چھوٹے پیمانے پہ جو زراعت کا کام جو ہے وہ بھی ان سے پانی لے کے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو چشمے اور ندی نالے بنتے ہیں، ان میں ان کے ساتھ جھیلیں بنتی ہیں۔ تو 3 مشہور جھیلیں جو بہت زیادہ جن کا ذکر ہے ان علاقوں میں، وہ سیف الملوک ہے، ستپارہ اور شندور، یہ 3 جھیلیں ہیں جن کے جو ایک مشہور جھیلیں ہیں۔ ان کی وجہ سے یہ علاقے اور زیادہ خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ ایک تو پہاڑی علاقے ہیں، موسم بہت اچھا ہے وہاں کا، اور خاص طور پہ جو میدانی علاقوں میں گرم موسم ہوتا ہے، جن مہینوں میں جیسے مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر تک کے مہینے جو ہیں وہ میدانی علاقوں میں بہت گرم ہوتے ہیں، اور ان علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں، شمالی علاقہ جات میں وہ بہت ہی خوشگوار وہاں کا جو ہے وہ درجہ حرارت، وہاں کی آب و ہوا ہوئی بھی ہوتی ہے۔ تو لوگ وہاں پہ خاص طور پہ سیاحت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ اب سیاحت کے لیے زیادہ تر جو ہوتا ہے خوبصورتی، نیچرل جو بیوٹی ہوتی ہے، لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ ان علاقوں میں بہت ہے۔ پہاڑی سلسلے ہیں، پہاڑوں کی خوبصورتی، اس کے بعد وہاں کے موسم کا اچھا ہونا، پھر ان گلیشیئرز کے ٹوٹ پھوٹ سے جو ندی نالے بنتے ہیں، جو جھیلیں بنتی ہیں، وہاں کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتی ہیں، اور لوگ سیاحت کے لیے ان علاقوں میں جاتے ہیں۔ اس کے بعد آبی حیات، آبی جیسے پانی میں رہنے والی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہیں، جو آبی حیات ہے، اس کو تو پانی کی ضرورت ہوگی، اس کے بغیر تو وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتی۔ تو یہ جھیلیں، یہ ندی نالے جو ہیں، یہ اس آبی حیات کے لیے بھی بہت اہم ہیں۔ اور جو دریا، جن دریاؤں سے باقی سارے سلسلے چلتے ہیں، باقی تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں، ان کا سارا سال رواں دواں رہنا بھی وہ ڈپینڈ کرتا ہے انہی گلیشیئرز پر، کیونکہ یہ گلیشیئرز جو ہیں یہ گرمیوں کے موسم میں، یا جب وہاں پہ برف باری کا موسم ختم ہوتا ہے تو یہ پگھلنا شروع ہوتے ہیں۔ ان سے پانی جو ہے وہ ندی کی صورت میں، کسی نالے کی صورت میں، کسی جھیل کی صورت میں وہاں سے بہتا ہوا دریاؤں میں آتا ہے، اور دریا جو ہے وہ سارا سال رواں دواں ہوتے ہیں، اور یہی دریا جو ہیں وہ پھر ہماری زراعت کے لیے اور ہماری زندگی کی دوسری ضروریات کے لیے جو ہے وہ ہمارے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب سے اہم پانی جو ہے وہ انسانی زندگی کے لیے سب سے اہم چیز ہے، بنیاد ہی پانی ہے، اس کے بغیر انسان جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو گلیشیئر جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ ان دریاؤں میں روانی کے لیے ہیں، اور انہی کی بدولت جو ہے وہ یہ دریا سارا سال بہتے رہتے ہیں۔ تو گلیشیئرز کے حوالے سے اتنا ہی ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم دریا کے بارے میں پڑھیں گے، دریا کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے بنتے ہیں، اور پاکستان کے دریا جو ہیں وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرتے ہوئے پاکستان کے جو زمین ہے اس کو سیراب کرتے ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹس، گلیشیئرز کا ہمارا یہ ٹاپک یہاں تک کمپلیٹ ہوا ہے۔ اب ہم دریاؤں کے بارے میں پڑھیں۔ گلیشیئرز کے جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ دریاؤں سے اٹیچ ہی یہ ایک ٹاپک ہے کہ گلیشیئرز کی مدد سے ہی دریا جو ہیں وہ سارا سال بہتے ہیں اور چلتے ہیں۔ تو پاکستان کے دریاؤں میں سب سے بڑا دریا جو ہے وہ دریائے سندھ کو کہا جاتا ہے۔ دریائے سندھ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے، اور باقی تمام دریا جو ہیں وہ دریائے سندھ میں آ کر شامل ہوتے ہیں اور دریائے سندھ کے معاون دریا کہلاتے ہیں۔ پاکستان میں جو دریائی نظام ہے، مشرق سے کچھ دریا آتے ہیں، کچھ مغرب سے آتے ہیں، اور آ کر سارے کے سارے دریا جو ہے دریائے سندھ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں پنجاب، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور سندھ، آزاد کشمیر کے علاوہ بلوچستان کے دریا جو ہیں یہ سب کے سب مشرق سے، مغرب سے یا شمال سے سب آ کے دریائے سندھ میں شامل ہوتے ہیں، اور پھر دریائے سندھ جو ہے یہ ایک بڑا، پاکستان کا سب سے بڑا دریا بنتا ہے۔
دریا سندھ جو ہے اس کے معاون دریا ہیں اور مغرب اور مشرق دونوں کی طرف، جیسے اوپر بھی آپ نے پڑھا ہے. تو مشرق کی طرف دریا سندھ کے جو معاون دریا ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا دریا سندھ کیسے بنتا ہے. چین سے اس کا آغاز ہوتا ہے، تبت کے مقام سے دریا سندھ جو ہے یہ اس کا آغاز چائنا سے ہوتا ہے. چائنا سے وہ یہ شروع ہوتا ہے. تبت اس خاص اسپیسیفک مقام کا نام ہے جہاں سے دریا سندھ کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر یہ گلگت بلتستان کے راستے سے ہوتا ہوا اٹک کے مقام پہ پہنچتا ہے. اور اٹک سے آگے آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کا صوبہ شروع ہو جاتا ہے. اٹک سے پھر یہ پنجاب کی طرف آ جاتا ہے اور پنجاب میں شمال سے جنوب کی طرف یہ بہنا شروع کر دیتا ہے. پھر یہاں سے بہتا ہوا یہ صوبہ سندھ کی طرف آتا ہے، اور مٹھن کوٹ کا جو ایک مقام ہے وہاں پہ تمام دریا جتنے پنجاب کے اندر دریا بہ رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے صوبہ سندھ کے راستے سے ہوتے ہوئے مٹھن کوٹ کے اس مقام پر، یہ اسپیسیفک مقام اس کو آپ دیکھ لیں، یہ جو مقام ہے یہاں پر دریا سندھ میں سارے دریا شامل ہو جاتے ہیں. اور دریا سندھ جو ہے صوبہ سندھ سے ہوتا ہوا ایونچولی کہاں پہ جا کے ختم ہوتا ہے؟ بحیرہ عرب میں جا کے گر جاتا ہے. بحیرہ عرب میں جا کے دریا کی وہ ظاہر ہے اس کی دریاولی ایک نام ختم ہو کے پھر وہ سمندر کا حصہ بن جاتا ہے. تو اس طرح سے دریا سندھ کے جو معاون دریا ہیں دریا کے آغاز سے اس کے ساتھ شامل ہوتے رہتے ہیں. پنجاب میں آتا ہے، پنجاب سے سندھ میں جاتا ہے، اور سندھ سے پھر ایونچولی بحیرہ عرب میں جا کے گر جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے دریا سندھ کے مشرقی معاون دریا. ابھی آپ نے اوپر کیا پڑھے تھے اس کے معاون دریا جسٹ. اب مشرق کی طرف سے جو دریا آتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ان میں راوی ہے، ستلج ہے، چناب ہے اور جہلم ہے. یہ 4 دریا ہیں. ان کو آپ نے اس طرح سے پہلے یاد کرنا ہے، چاروں کے نام: راوی، دریا ستلج، دریا چناب اور دریا جہلم. یہ 4 دریا جو ہیں یہ کون سے ہیں؟ دریا سندھ کے کون سے معاون دریا ہیں؟ مشرقی معاون دریا ہیں. اب راوی کی جب بات کریں تو راوی جو ہے اس کا آغاز کشمیر سے ہوتا ہے. جیسے دریا سندھ کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ چائنا سے اور بلتستان کے علاقے سے. اسی طرح سے راوی کا جو آغاز ہے وہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ کشمیر کے علاقے سے. کشمیر سے یہ شروع ہوتا ہے، کشمیر کے پہاڑوں سے یہ نکلتا ہے اور وہاں سے ہوتا ہوا پہلے بھارت کے علاقے میں جاتا ہے، اور بھارت کے علاقے سے پھر آگے لاہور کے راستے یہ صوبہ پنجاب میں انٹر ہو جاتا ہے، پنجاب میں آ جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا ہے وہ ستلج ہے. ستلج کوہ ہمالیہ کا یہ دریا ہے. کوہ ہمالیہ سے جو پانی نیچے آتا ہے وہ آ کے دریائے ستلج میں گرتا ہے. دریائے ستلج جو ہے یہ بھی پہلے بھارت میں آتا ہے، بھارت سے ہوتا ہوا پھر سلمان کی کے ذریعے پنجاب میں شامل ہو جاتا ہے. سلمان کی کا جو مقام ہے وہاں سے یہ پنجاب میں انٹر ہوتا ہے. اور اس کے بعد چناب کا ہے. دریا چناب جو ہے یہ بھی کوہ ہمالیہ سے ہی شروع ہوتا ہے، اور مرالا پنجاب جو علاقہ ہے وہاں سے یہ تریمو پہنچتا ہے. اور تریمو ایسا مقام ہے جہاں پہ جہلم اور چناب جو ہیں یہ دونوں مرج ہو جاتے ہیں، دونوں دریا آپس میں مل جاتے ہیں. نیکسٹ چوتھا جو ہے وہ دریا جہلم ہے. دریا جہلم یہ بھی کشمیر سے ہی نکلتا ہے، کشمیر کا ہی یہ دریا ہے. اور کشمیر سے یہ ہمارے جب پاکستان میں داخل ہوتا ہے تو وہ مقام ہے منگلا کے مقام سے یہ صوبہ پنجاب میں انٹر ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ چاروں جو دریا ہیں یہ دریا سندھ کے معاون دریا ہیں. اور کون سے معاون دریا ہیں؟ مشرقی معاون دریا ہیں. دریا سندھ میں دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی دریا شامل ہوتے ہیں. جو بائیں طرف سے شامل ہوتے ہیں ان کو ہم مشرقی، کیونکہ بائیں طرف والے زیادہ تر دریا مشرق کی طرف سے آتے ہیں اس لیے ان کو مشرقی معاون دریا بھی کہا جاتا ہے. ان چاروں کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا کون کون سے ہیں. راوی ہے، ستلج ہے، چناب ہے اور جہلم ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں دریا سندھ کے مغربی معاون دریاؤں کی طرف. مغربی معاون دریا کون کون سے ہیں جی؟ یہ دائیں طرف کے جو دریا ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا جو بائیں طرف سے آتے ہیں
وہ مشرقی معاون دریا ہیں، اور جو وہ دائیں طرف سے آتے ہیں وہ مغربی معاون دریا ہیں، اور یہ زیادہ تر کس طرف سے آتے ہیں؟ شمال کی طرف سے اور مغرب طرف سے آتے ہیں، اور پھر یہ سارے آ کر کون سے دریا میں شامل ہو جاتے ہیں؟ دریائے سندھ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دریائے شیوک ہے، دریائے شگر ہے، دریائے گلگت ہے۔ یہ تمام دریا جو ہیں یہ اٹک کے مقام سے دریائے مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں اور دریائے کابل میں شامل ہوتے ہیں، اور دریائے کابل آگے دریائے سندھ میں جا کر مل جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں دریائے کابل اٹ سیلف جو ہے یہ افغانستان سے آتا ہے، اور افغانستان کا ایک یہ بہت بڑا دریا ہے اور بہت بڑے علاقے کو سیراب کرتا ہے افغانستان میں، اور مشرق سے یہ پاکستان میں انٹر ہو جاتا ہے۔ اور دریائے پنجگور، دریائے سوات، دریائے کنڑ، دریائے کرم، دریائے ٹوچی، دریائے گومل، یہ سارے دریا جو ہیں یہ آخر کار کون سے دریا میں شامل ہوتے ہیں؟ دریائے سندھ میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دریائے زوب ہے، دریائے زوب جو ہے یہ زوب اور لورا رائی کا جو مقام ہے وہاں سے یہ دریائے گومل بھی اس میں شامل ہوتا ہے، اور یہ سارے دریا مل کے دریائے سندھ میں شامل ہوتے ہیں۔ سندھ آخری صوبہ ہے، وہاں پہ جب یہ دریائے سندھ پہنچتا ہے تو اس کے آگے پھر بحیرہ عرب ہے، اور یہ وہاں پہ شامل ہو جاتا ہے، اس میں جا کے گرتا ہے دریائے سندھ۔ تو اس طرح سے دریائے سندھ کے مشرقی معاون دریا اور مغربی معاون دریا، مشرق والے 4 تھے وہ آپ نے دیکھ لیے، مغرب میں آپ دیکھ سکتے ہیں دریائے شیوک ہے، شگر ہے، دریائے گلگت ہے، اور دریائے کابل ہے۔ اس کے بعد دریائے پنجگور ہے، دریائے سوات ہے، دریائے کنڑ ہے، دریائے کرم ہے، دریائے ٹوچی ہے، دریائے گومل ہے، اور دریائے زوب ہے۔ یہ سارے دریا دائیں طرف سے آتے ہیں، اور دائیں طرف سے شمال اور مغرب کی طرف سے آتے ہیں، اس لیے اس کو مغربی معاون دریا کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے دریائے زوب جو ہے یہ وہ واحد دریا ہے جو جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہے، باقی تمام دریا شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں، لیکن یہ واحد دریا ہے جو کہ جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہے۔ اس کے بعد بحیرہ عرب میں گرنے والے بلوچستان دریا، اب بلوچستان کے اندر جو دریا ہے وہ بھی آخر کار بحیرہ عرب میں گرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ گوالر پورٹ بھی بلوچستان کے حوالے سے وہ بحیرہ عرب اس کے ساتھ بھی لگتا ہے اس کا کنارہ۔ تو بلوچستان کے دریائے دشت، ہنگول اور پرالی اور حق شمالی سے جنوب کی طرف بہتے ہیں، اور بحیرہ عرب میں جا کر یہ بھی گر جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی جھیل جو ہے بلوچستان کی وہ ہامون مشخیل جھیل ہے، وہ اس کا ایک آپ کو انہوں نے بتایا ہے کہ ایک اسپیسیفک یہ بہت بڑی جھیل ہے اور بلوچستان کے اندر ایک نمایاں چیز ہے، تو اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے ایک ریویو میں آپ کو اس کا دے دیتی ہوں۔ آج جو ہم نے پڑھا تھا گلیشیئرز کے بارے میں پڑھا تھا، گلیشیئرز کے ساتھ دریاؤں کے بارے میں پڑھا تھا۔ گلیشیئرز جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب وہ پگھلتے ہیں اور ان کا پانی جو ہے ندی نالوں کی صورت میں، جھیلوں کی صورت میں نیچے آتا ہے، تو وہاں سے پھر یہ دریا کے اندر جا کے گرتے ہیں، اور دریا سارا سال پھر بہتے رہتے ہیں، اور جب یہ سارے دریا مل کر ہمارے یہاں جو سلسلہ ہے وہ سندھ کے ساتھ ہے، دریائے سندھ جو ہے وہ سب سے بڑا دریا ہے۔ یہ تمام دریا کسی نہ کسی مقام پہ جا کے دریائے سندھ میں شامل ہوتے ہیں، اور دریائے سندھ صوبہ سندھ کے راستے سے ہوتا ہوا پھر آخر کار بحیرہ عرب میں جا کے گرتا ہے۔ تو اس کو ایک شارٹ سا ریویو اس کا پھر کر لیتے ہیں کہ پاکستان کا دریاؤں میں سب سے بڑا دریا دریائے سندھ ہے۔ اس کے معاون دریا وہ ان کو مشرقی اور مغربی کا نام دیا گیا ہے۔ جو بائیں طرف کے دریا ہیں چونکہ زیادہ تر وہ مشرق کی طرف سے آتے ہیں، اس لیے ان کو مشرقی دریا کہا جاتا ہے، اور جو دائیں طرف کے دریا ہیں وہ زیادہ تر شمال اور مغرب کی طرف سے آتے ہیں، اس لیے ان کو مغربی دریا کہا گیا ہے۔ تو مشرقی دریاؤں میں جو پہلے اگر میں صرف سندھ کی بات کروں دریائے سندھ کی، تو دریائے سندھ کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ چائنا سے، چین سے، تبت کے مقام سے ہوا تھا، اور پھر یہ جو ہے وہ گلگت بلتستان سے اٹک، اور اٹک سے پھر یہ پنجاب کے علاقے میں شامل ہو گیا۔ اس کے جو ہے ہم بات کریں تو اس کے جو مشرقی دریا ہیں وہ 4 ہیں، راوی، ستلج، چناب اور جہلم۔ مغربی دریاؤں میں جو ہے یہ سارے دریائے شیوک، شگر، گلگت اور دریائے کابل ہیں۔ اس کے بعد اس مشرقی میں دریائے پنجگور ہیں، دریائے سوات، دریائے کنڑ، دریائے کرم، دریائے ٹوچی، دریائے گومل اور دریائے زوب۔ اور زوب واحد وہ دریا ہے جو کہ شمال سے جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہے۔ اور بحیرہ عرب میں گرنے والے جو بلوچستان کے دریا ہیں ان میں دریائے دشت،
ہنگول اور پرالی ہیں اور حق شمالی کی طرف سے یہ بہتے ہوئے بحیرہ عرب میں جا کر گرتے ہیں. اور ایک جھیل کا ذکر ہے یہاں پہ جو بلوچستان کی سب سے بڑی جھیل ہے, اس کو ہامون مشخیل کہتے ہیں. تو اس طرح سے آج کا یہ آپ کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا, جس میں آپ نے پڑھا ہے کس کے بارے میں, دریاؤں کے بارے میں, اور کس کے بارے میں پڑھا ہے ہم نے, گلیشیئرز کے بارے میں. اس کو اچھی طرح سے پڑھیے گا. اس میں جو بھی پوائنٹس آپ کو لگتے ہیں ان سے شارٹ کویسچنس بن سکتے ہیں یا ان سے ایم سی کیوز بن سکتے ہیں, تو ان کو آپ دیکھ لیجئے گا, ان کو پڑھ لیجئے گا اور علیحدہ سے, اور یہ ایک لانگ کویسچن کی صورت میں آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.